Assalamu alaikum, this is Maria Abid from the platform of 101 Incredible Women of Pakistan. आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं जिनका मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ वो एक बहुत ही अहम शख्सियत है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की, और आज हमारा जो सेशन होगा ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द टीचर्स एज वेल. सो मिलते हैं डॉक्टर शाहिद मुनीर से. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच. वेलकम साहब. सर कैसा रहा आपका अपना जर्नी इस लेवल तक पहुंचने में? आप एक हायर पोस्ट पर हैं और पॉलिसी मेकर हैं, एजुकेशन के लिहाज से आप उसमें अमेंडमेंट भी करते हैं, तो आपका अपना जर्नी कैसे रहा? मेरा जर्नी ऐसे है कि मेरी जो हाई स्कूल तक जो तालीम है वो विलेजेस के स्कूल्स में रही. अच्छा. मेरे जो वालिद थे वो इरिगेशन में सब इंजीनियर थे और बाद में वो इंजीनियर बने, तो हम उनकी पोस्टिंग हो जाती थी 3-2 साल के लिए. तो पंजाब के मुख्तलिफ देहात से वो ऐसे स्कूल जिनके अंदर टाली के दरख्त हुआ करते थे शीशम के, उनके नीचे तख्ता स्याह रख के, तो एक ही जो टीचर थे उनको हम मास्टर साहब बोलते थे और वही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाया करते थे. लेकिन वो बड़े रोल मॉडल किस्म के टीचर थे, दे वर नॉट द कमर्शियल टीचर्स. तो वो उनको सिर्फ एक जुनून था कि हमारे शागिर्द हमसे अच्छे बने निकलें और वो लायक हों. तो वो स्कूल के अलावा भी हमें एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ाया करते थे. तो स्कूल बड़ी दूर दूर वाक़ होते थे. यानी मैं बच्चा था 8वीं जमात में, तो 5 मील दूर मैं साइकिल के ऊपर स्कूल जाता था और 5 मील वापस आता था, और वो कच्ची सड़क हुआ करती थी, नॉट दिस रोड. और मेरी नस्ल के बहुत से लोगों ने ऐसे ही तालीम हासिल की है, और वो वंडरफुल स्कूल थे, बड़ा स्टैंडर्ड था वहाँ टीचिंग का, और तालीम के अलावा वहाँ कोई दूसरा पर्पस नहीं था. तो इस तरीके से हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया, और FSE और FSE के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग से मैंने BSc केमिकल इंजीनियरिंग की, और फिर मैंने 10 साल तक डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जॉब की. एज ए मैनेजर प्रोडक्शन भी मैं रहा, और इस तरह मैं मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर काम करता रहा. आफ्टर 10 ईयर्स मैंने एकेडमिया की तरफ स्विच किया, और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के उसी इदारे में जहाँ से मैंने पढ़ा था वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर मैंने ज्वाइन किया. इन द मीन वाइल ड्यूरिंग दिस जॉब मैंने MSc केमिकल इंजीनियरिंग की, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया. अच्छा, माशाल्लाह. और इसी दौरान मैंने MBA किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और फिर मैं PhD के लिए इंग्लैंड गया, और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से मैंने PhD की. तो ये मेरा तालीमी मुख्तसर सा सफ़र था. और इसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना, और फिर मैं डायरेक्टर सेंटर फॉर कोल टेक्नोलॉजी 7 ईयर्स मैंने डायरेक्टर के तौर पे काम किया, और 4 साल मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रहा. फिर हुकूमत ने मुझे, चूँकि सेंटर फॉर कोल टेक्नोलॉजी को मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में तब्दील किया, तो यहाँ कोई तकरीबन 2 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स जो थे वो मैंने एक्सिक्यूट किए, गवर्नमेंट से फंडिंग ला के, प्लानिंग कमीशन से वो बनाए. कोई 22 से ज़ायद लेबॉरेटरीज इस्टेब्लिश की, कई ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ लॉन्च किए जो पाकिस्तान में इससे पहले नहीं थे. गवर्नमेंट को मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज देता रहा, प्राइवेट सेक्टर को देता रहा विदाउट एनी कॉस्ट. पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड की टेक्निकल रिव्यू कमेटी का मेंबर रहा. मुल्क के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट्स थे उनकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ को मैं ऑडिट करता था, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लाहौर की LCCI की स्टैंडिंग कमेटीज़ में मैं रहा. और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने मुझे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग तैनात किया. मैं उसका फाउंडर वाइस चांसलर था. अच्छा. तो मेरे हवाले खेत जो है वो किए गए फील्ड्स में, और अल्लाह की मेहरबानी से मैंने 4 साल में एक फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी. यानी आपने डेवलपमेंट में काफ़ी अपना इनपुट दिया एजुकेशन के लिहाज से. अब ये कह लें कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में तो एक यूनिवर्सिटी खड़ी की पूरी, और जब उसको छोड़ा तो वहाँ 22 BS प्रोग्राम्स और 11 MPhil प्रोग्राम थे, और 3,500 स्टूडेंट्स थे, और 100 परमानेंट टीचर्स थे, बाकी को विजिटिंग टीचर्स. एक फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी दी, और उसके बाद गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ ये असाइनमेंट दी. 1 साल से ज़्यादा अरसा हुआ मैं यहाँ चेयरमैन ऑफ दी हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब, यहाँ मुझे तैनात किया गया.
میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو پی ایچ ڈیز ہیں جب وہ پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں کسی باہر کے ملک سے تو یہاں آ کے صرف وہ اپنا وہ ٹائم کمپلیٹ کرتے ہیں جس میں انہوں نے یہاں اسٹے کرنے کا اپنا وہ بانڈ ان کا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ پھر باہر چلے جاتے ہیں. تو آپ ان کے لیے کیا کہیں گے, ان کی ضرورت ہمیں پاکستان میں زیادہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو وہاں جو بھی میں اچھی چیز دیکھتا تھا اس کے بعد میں کڑتا تھا کہ یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے, اور مجھے یہ یقین تھا کہ ہم بھی ان ایڈوانس کنٹریز جیسے بن سکتے ہیں, کیونکہ ان کی پریویس 2 جنریشنز نے بڑا کام کیا اور اس لیے آج یہاں ہیں. تو مجھے یہ ہوتا تھا یار کہ ہم 20-25 سال میں ان کو بیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم سارے بہت محنت سے کام آ جائیں. اور بالکل تو جب میں پی ایچ ڈی میں نے کی تھی تو میرے پاس 3 آپشنز تھیں. ایک کارنل یونیورسٹی یو ایس اے کی تھی, جاب آفر تھی. ایک میرے پاس یونیورسٹی آف لیڈس جہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی تھی وہاں کی تھی. ایک میرے پاس یامبو انڈسٹریل کالج سعودی عربیہ کی تھی کہ آپ ان میں آ جائیں تینوں. اور تینوں میں اچھی ہینڈسم پیکیج مجھے آفر تھے, لیکن مجھے دل کا سکون اور چین نہیں تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ میں پاکستان جاؤں اور جو میں نے سیکھا ہے وہاں میں کنٹریبیوٹ کروں. تو یہاں میں نے آ کے, کیونکہ میری پی ایچ ڈی انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ میں تھی, تو یہاں میں نے انسٹیٹیوٹ کھڑا کیا. اور جو انسٹیٹیوٹ کھڑا کیا وہ ان کی ٹکر کا ہے جیسا برطانیہ میں تھا اس سے بہتر ہے. اس سے تو بہت ہمارے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فائدہ ان سے بہتر ہے. تو یہ میں نے کیا اور ریسرچ میں نے یہاں کھڑی کی اب اس سیکٹر کے اندر. تو میرا یہ خیال ہے کہ زندگی میں پیسہ کمانا ہی سول آبجیکٹو نہیں ہے. اگر میرا یہ آبجیکٹو ہوتا تو میں نہ آتا. بالکل. اور کئی لوگ وہاں رہ گئے, ان کے پاس شاید پیسے مجھ سے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن میں اس لحاظ سے بڑا مطمئن ہوں کہ جو اپرچونیٹیز پاکستان میں ہیں اور آپ نے پاکستان کے لیے کچھ کیا. بالکل وہ وہاں نہیں ہے. وہاں میں ہوتا تو میں بڑی بھی کوشش کرتا تو بڑی مشکل سے پروفیسر ہوتا. تو یہاں میں پروفیسر بھی بنا, میں یہاں ڈائریکٹر بھی بنا, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی بنا, یہاں کنٹرولر کا وائس چانسلر بھی بنا, اور آج صوبے کے کمیشن کا میں ہیڈ بھی. تو جو یہ میں کبھی بھی وہاں نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے اور پھر جو سیٹسفیکشن مجھے ہے اپنے صوبے کی خدمت کرنے کی, کنٹریبیوشن, میں بڑا سینہ تان کے اپنی اولاد کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوٹ میں نے بنایا تھا اور یہ یونیورسٹی میں نے بنائی تھی, یہ پروگرام میں نے لانچ کیا تھا پاکستان میں, یہ کام میں نے کیا. تو یہ کنٹریبیوشن اور یہ سیٹسفیکشن جو ہے یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی جہاں مرضی آپ پیسے کما لیں. اور میرا مد نظر چونکہ پیسے کمانا نہیں تھا, اور لیکن میں بھوکا بھی نہیں مرا. مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے ماشاءاللہ آپ کا نام ہے اور مجھے اچھے پیسے بھی دیے. میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں اور اپنے ملک کا بڑا شکر گزار ہوں. ابھی ریسنٹلی ہم ایک پینڈیمک سے گزرے ہیں, کووڈ, جس میں ایجوکیشن کی جو ایک اسٹرکچر تھا اس سے بالکل چینج ہو گیا. بیسک اسٹرکچر جو تھا, یونیورسٹیز, کالجز, اب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آن لائن ہو گئیں. کچھ ایسے ایگزامز ہوئے جو کہ پریویس ریزلٹس دیکھ کے ان کے ریزلٹس آئے گئے. تو اس سے ہم نے کیا اپنا مستقبل کے لیے سوچا کہ ہم اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کا کوئی اور آتا ہے تو ہم اپنی جنریشن کے لیے ایجوکیشن فیلڈ میں ایسا کیا کریں کہ وہ ان سچویشن کے میں جو ہے وہ اس کا فیس کر سکیں. ایک چیز تو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو فزیکل موڈ آف لرننگ ہے, جس میں آپ کلاس روم میں ہیں اور آپ ان کانٹیکٹ ود دا اسٹوڈنٹ, اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں, اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں, اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. کوئی آن لائن, کوئی ہائبرڈ موڈ, کوئی اس کو سبسٹیچیوٹ نہیں کر سکتا. بالکل. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اب فزیکل لرننگ کی ضرورت نہیں رہ گئی اور آن لائن سب کچھ اویلیبل, تو آن لائن تو ایم آئی ٹی کے کورسز پڑھے ہیں, تو سارا پاکستان ایم آئی ٹی کے اسٹینڈرڈ کے انجینئرس پیدا کر لے, ٹیکنالوجیز پیدا کر لے. نہیں ہو سکتا. تو وہ ایم آئی ٹی کے کلاس روم میں ہی لرننگ ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سائنس میں پرٹیکولرلی اور اپلائیڈ سائنسز میں جہاں لیبارٹریز ہیں اس کا سبسٹیچیوٹ بھی آن لائن نہیں ہو سکتا. آپ ایک بچے کو دکھا دیں کہ سائیکل ایسے چلائی جاتی ہے تو اس سے وہ سائیکل اچھا سائیکلسٹ نہیں ہوگا. تو پھر ہمیں کیا اس میں کرنا, آپ کو سائیکل چلانی ہی پڑے گی. بالکل ایسی ہے. اگر آپ کسی کو بچے کو کار روڈ پہ چلتی ہوئی دکھائیں اور اسے بتائیں کہ گیئر یہ ہوتا ہے, فلاں یہ ہوتا ہے, ایسے چلتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد اس کو روڈ پہ نکال دینا چاہیے؟ اس کو آپ کو گاڑی چلانی سکھانی پڑے گی. اسی طرح ایک سائنٹسٹ کو لیبارٹری میں مینی آور اسپینڈ کرنا ہوں گے. تو آن لائن اس کے یہ نہیں ہو سکتی, اس کا سبسٹیچیوٹ نہیں ہو سکتی. ہاں
یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے پروگرامس ہیں جس کے اندر لیبارٹری انوالو نہیں ہے، جو صرف تھریٹیکل ہیں، ان کو آپ آن لائن سیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جن قوموں کے پاس نالج کا ذخیرہ ہے وہاں سے آئی ٹی کی مدد سے وہ نالج ہماری طرف فلو ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں ہمارے پاس ایکیوٹ شارٹیج ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اساتذہ کی، ہمارے پاس ایکیوٹ شارٹیج ہے انڈسٹریل روبوٹکس کے اساتذہ کی، اینیمیشن اور گیمنگ کی فیلٹی ہمارے پاس نہیں ہے، ڈیٹا سائنسز کی ہمیں شارٹیج ہے، اور یہی وہ فیلڈس ہیں جس کی فیوچر میں جابس ہیں. تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم امریکن یونیورسٹیز کے اساتذہ سے آن لائن لیکچرنگ لے سکتے ہیں، ان کے ریکارڈڈ لیکچرز لے سکتے ہیں، آکسفورڈ کے لوگوں سے لے سکتے ہیں، کیمبرج سے لے سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. تو ہمیں یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا یہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے اور اس سے ہم دنیا کی بہترین فیکلٹی سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، نالج فلو کر سکتا ہے اس آئی ٹی کے دور میں، اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. رائٹ. ہمارے بچے جب یونیورسٹیز سے نکلتے ہیں، اسٹوڈینٹس جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو ان کے پاس اتنا کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا کہ وہ اس کو پریکٹیکل کر سکیں. دیکھیے اس میں آپ بھی بالکل ٹھیک بات ہے، بڑی ڈیپ آبزرویشن ہے، بڑی اچھی بات ہے، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں. ہم اس کی طرف توجہ مبذول کرا رہے ہیں مسلسل اپنے وائس چانسلرس کی مسلسل. اس کے لیے ہم نے مری میں ایک 3 روزہ کانفرنس کی وائس چانسلرس کی، اور 3 دن انہوں نے رکھا صبح سے لے کے شام تک ہیکاتھون فار پلاننگ فار فیوچر. اور آنریبل گورنر پنجاب بھی ہمارے ساتھ وہاں رہے. وہاں بھی اور مختلف اور کئی کانفرنسز ہم نے وائس چانسلرس کی. پھر ہم ان کے لیے لیڈرشپ ٹریننگ بھی کرتے ہیں، اس میں بھی ہم یہ انہیں سمجھاتے ہیں اور سینسٹائز کرتے ہیں. وہ یہ ہے، ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بورڈ آف اسٹڈیز میں انڈسٹریل اور بزنس پروفیشنلز کو شامل کریں. وہ جب آئیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا پڑھانا چاہیے. وہ مارکیٹ بیسڈ کریکولم آپ ڈیولپ کر پائیں گے، نمبر 1. دوسری بات ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ انٹرنشپ جو ہے اس کو لازمی اپنے کریکولم کا حصہ بنائیں. تیسری بات ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کر سکیں تو آپ اپرینٹسشپ اسکیمز لانچ کریں کہ 3 years in the university and 1 year in the industry. اس سے ایک ہینڈز آن ایکسپیرینس بھی بچوں کے پاس آ جاتا ہے، اور ان کی جو امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں اس میں بھی بڑی کمی آتی ہے. جو بچے بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں انڈسٹری انہیں اپنے پاس ریٹین کر لیتی ہے. تو یہ ہم اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی انڈسٹری لنکیج کو اسٹرانگ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. یعنی فیوچر میں ہمارے پاس ایک اچھی لاٹ ہوگی. ابھی بھی ہیں کئی بچے ہیں، اور ہم انڈسٹریلسٹ کو بلاتے ہیں اور یونیورسٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ بٹھاتے ہیں، پینل ڈسکشنز ان کی کرواتے ہیں، جوائنٹ پروجیکٹس کا ہم ان کے کرواتے ہیں، تاکہ ہماری جو یوتھ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے پاس فیلڈ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ آ سکے. تو ایسی کئی اسکیمز ہیں. ابھی ایک اسکیم ہم نے لانچ کی ہے اس سال، اس میں اس کو ہم نے انڈیجنس پی ایچ ڈی اسکیم کا نام دیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو پاکستان کے بزنس یا پاکستان کی انڈسٹری کے اوپر ریسرچ کرے گا، ہم اس کو 1 لاکھ روپے مہینہ اسٹائپنڈ دیں گے. لیکن اس کے ساتھ جس انڈسٹری کے ایشو کے اوپر وہ کام کرے گا وہ انڈسٹری اس کو 10,000 روپے مہینہ اسٹائپنڈ دے گی. یہ تو بہت تو اس طریقے سے ہم ایک لائزن بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان ہے. اس کے علاوہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز تھیسس فیئر کنڈکٹ کریں. وہ اپنے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ریسرچ صرف انہی ٹاپکس پہ ہو جو ٹاپکس انڈسٹری انہیں آ کے دے، تاکہ اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایم فل پی ایچ ڈی کے تھیسز ہیں ان کی سافٹ کاپیز جو ہیں وہ چیمبر آف کامرس کے ویب پورٹل پہ ڈالی جائیں. تو یہ بہت سی ایسے اقدامات اور انیشیٹوز ہیں جو پی ایچ ای سی لے رہا ہے، اور جو اس چیز کی ایفرٹ کر رہا ہے کہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں ان کی کوالٹی جو ہے وہ بیسٹ کوالٹی کے، انٹرنیشنل کوالٹی کے گریجویٹس ہوں. وہ نہ صرف پاکستان کی جاب مارکیٹ بلکہ انٹرنیشنل جاب مارکیٹ میں اپنا شیئر جو ہے وہ لے سکیں. رائٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور امید ہے کہ یہ ہمارا سیشن جو ہے وہ بہت زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا، اسپیشلی جو جتنے بھی پوائنٹس ڈاکٹر صاحب نے بتائے، جتنے بھی ان کی اپ کمنگ پالیسیز ہیں اور جو وہ آلریڈی کر رہے ہیں، ان سے اسٹوڈنٹس کو اور جتنے بھی ایون ٹیچرس کو بھی جو خود بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.